अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक शौहर चंद दिनों से अपनी बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। ये आजकल अंग्रेजी का जुनून बड़ा बढ़ गया हुआ है। खावन चाहता है कि मेरी बीवी अंग्रेजी बोले, बीवी चाहती है मेरा खावन अंग्रेजी बोले। इसी सिलसिले की कड़ी में खावन बेचारा सिखा रहा था बीवी को अंग्रेजी। लो जी, कुछ दिनों बाद बीवी ने अपने खावंद को आवाज मारी, जान आके डिनर कर ले। खावंद ने कहा कि बेवकूफ, ये दोपहर का वक्त है, इसे लंच कहते हैं। कहती है मुझे पता है, मगर मैं जो आपके सामने रख रही हूँ वो रात का बचा हुआ खाना है। चले अब इसकी एक्सटेंशन पेश कीजिए। जी लीजिए। उस बात पर उनका बड़ा फटा हो गया। खामद अपने दफ्तर चला गया। बीवी ने अपनी सहेली को फोन किया, कहती है अंग्रेजी मैंने बहुत महंगी पहन रही है। उसने कहा क्या हुआ है? कहती है तेरे भैन 1.5 साल तो रात का खाना खुआन रही सा, उन्हें पता ही नहीं लगन दिया, आज अंग्रेजी ने फटवाता मैंने। चले अब खबरों पे तबसरा शुरू कर लो। तुम्हें तो लतीफों की आदत ही पड़ गई है। लतीफे तक भी चलो बात ठीक थी, एक्सटेंशन भी इसको याद है। अच्छा जी, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली वज़ा की जाए। वाह 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 वाह, तो आपने कर लेनी थी। आप पिछले 5 साल वफाक में क्या साइकिलें किराए पे देते रहे हैं मलिक साहब। छोड़े इन चीजों का, पॉलिसी वैया करें, ये वो अल्लाह ने टाइम दिया हुआ को बिजनेस करें, 4 पैसे इकट्ठे करें, पुराने बैरंग नवे करके बेचे, बड़ा प्रॉफिट। ये पुराना टूथ ब्रश मिट्टी के तेल में डुबो के बैरंग पे मारा जाए, ये मान से चमक जाता है बड़ा प्रॉफिट। उसमें बेशुमार है, मगर उसमें अगर कमीशन लेनी शुरू कर देना तो फिर प्रॉफिट मर जाता है, गाहक भी दौड़ जाता है। एक और बिजनेस भी मेरे येन में है, ये ज्यादा मॉडर्न इलाकों में तीले वाली कुल्फी ट्रेडिशन के तौर पे खाई जाती है। अब मलिक साहब कुल्फियां बेचना शुरू कर दें यार। चलो नहीं, इतने पैसे तो छोटे काम से बिजनेस शुरू कर लें। कुल्फियों वालों को अभी तीले सप्लाई करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह 4 पैसे देगा, फिर उन्हीं तीलों के ऊपर कुल्फी चढ़ा के बेचना शुरू कर। एक और बिजनेस में शवारमा बहुत खाते हैं बच्चे। हाय हाय हाय, बड़ा शवारमा बोर्ड लगा हो, मगर लोग मानते नहीं। आप चूंकि पहले लिखते थे बड़ा शवारमा, फिर लिखना शुरू किया वाकई बड़ा शवारमा। आप अपनी दुकान के ऊपर लिखें अल्लाह की कसम वाकई बड़ा शवारमा, फिर बिकना शुरू हो जाएगा। मलिक साहब जितनी मर्जी कसमें कहें, अगर साथ जुल्फकार मिर्जा ने स्टॉल लगा लिया। अल्लाह फड़, मिर्जा साहब तो पहले कह चुके हैं कि मलिक साहब दायमी झूठे हैं। ये अगर कहें सेब है तो केला है, अगर केला कहें तो सेब है। इसका मतलब है उन्होंने कहना शुरू कर देना, भाई जी ये बड़ा लिखा हुआ है, ये छोटा है। पेट्रोल 48 पैसे और डीजल 20 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया, नोटिफिकेशन जारी। इसे कहते हैं हातम ताई के परदादे की कब्र पे लात मारना। लो, बात ही गलत है। हातम ताई की कब्र नहीं मिल रही तो उसके परदादे की कहां पे मिल रही है? कितने पैसे इकट्ठे ही कट किए हैं? 48 पैसे पेट्रोल पे और 20 पैसे डीजल पे। 48 पैसे इकट्ठे ही? डॉक्टर बुला लो, डॉक्टर बुला लो, इतना लेस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो जी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने 48 पैसे जोड़ के ना 5 मरले का मकान ले लिया। असागडार साहब जरा हाथ खींच के रखे हजूर, गरीब आवाम को इतनी ना सिर पे चढ़ा दे। अभी 4.25 साल पड़े हुए हैं आपकी हुकूमत को, अभी आपने इन लोगों को सिर पे चढ़ा दिया इकट्ठे ही 48 पैसे काट करके, तो अगली बाकी इतनी मुद्दत कैसे गुजरेगी हुकूमत की? खुदा के लिए श्वेत कफारी से काम ले यार। श्वेत कफारी से किफायत शारी। अच्छा, समझ आ गई ना तुम्हें? बिल्कुल उल्टा लफ्ज़ था, समझ आ गई। बहुत अच्छे, ये है, इस तरह मेरा साथ दिया करो। अब आपने ये जो काला बाग डैम बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया है, अब 48 पैसे बचा के ना आप बनाए। ये मंसूबा कब अनाउंस किया? तो पेट्रोल भी सस्ता कब उन्होंने किया? भाई अब मार्केट में सबसे छोटा सिक्का रुपया मौजूद है, उन्होंने 48 पैसे किया है। जो मस्कीन आम आदमी है और ज्यादा तादाद में है, जिसने सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है अपने मोटरसाइकिल में, उसे 48 पैसे पेट्रोल पंप वाला कैसे वापस करेगा जी? मुझे बताओ यार, बड़ी जबरदस्त
زبردست کیلکولیشن ہے تمہاری. تمہیں تو ڈار صاحب کا مشیر لگنا چاہیے. شاباش ڈار صاحب آپ بڑی مشکل سے لگے آگے, انہوں نے مجھے کہاں سے مشیر لگوانا تھا. نیو یارک میں ہونے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 30% بچے بولنے سے قبل موبائل فون استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بچے واقعی اب چھوٹے چھوٹے جو بولتے بھی نہیں ہیں نا, وہ بڑی عجیب سی اپنی ذہانت کا معیارہ کرتے ہیں, ایمان سے ڈرا دیتے ہیں باقاعدہ. بولنے سے قبل کیا, میرا تو خیال ہے کہ پیدا ہونے سے قبل ہی موبائل فون جانتے ہیں بچے. جی 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 جی, پہلے وہ بچوں کو پکڑاتے تھے نا والدین, وہ چائنا کا وہ موبائل کھڑاونا چھیاں والا. اب وہ بچے کی آگے وہ کریں, وہ پرے ہاتھ سے کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے اصلی والا آپ کو لے کے دو. مجھے تو لگتا ہے یہ موبائل کیا آہستہ آہستہ کمپیوٹر کا استعمال بھی بچوں نے بولنے سے پہلے ہی شروع کر دیا. بلکہ اللہ معاف کرے, ایک وقت تو آنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے فیس بک پہ سٹیٹس اپلوڈ کرنا ہے, میرے کان میں اذان دے دی گئی ہے. اس کے بعد آئے گا کہ مجھے شاید چٹا دیا گیا ہے, اور سارا نہیں چٹایا, تھوڑا سا چٹا کے ابا جی نے باقی انگل خود چاٹ لی ہے. پھر 2 دنوں بعد آئے گا کہ میری چانڈ اتاری گئی ہے جس سے میں بہت رویا ہوں. ساتھ تصویر لگی ہوگی, اینڈ لک ایٹ مائی پک without hair. اس کے بعد آئے گا کہ چھوٹی پپھو ناروال سے میرے 2 سوٹ لے کے آئی ہیں جو سال کے بچے کے ہیں, اور میں ابھی 20 دن کا ہوا ہوں, اور پپھو کہہ رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں, 4 دن پہنے کا تو صحیح, رکھ لو. نیچے لکھا ہوگا I hate my پپھو. پھر ایک دن لکھا ہوا آئے گا I am very sad because I have lost my chusri. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب ریسپیکٹیبل جنید سلیم صاحب, ایک بات میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہاں پہ ہمارے ملک میں ٹینشن سے بھری ہوئی عوام, غصے سے اور غم سے بھرے ہوئے ذہن لے کے لوگ جو پھر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہر 2-3 مہینے ضرور ہو جاتا ہے جس کو لے کے پھر میڈیا ہلا کر دیتا ہے. ہر 4 جماعتیں پڑا ہوا بندہ اس پہ بحث شروع کر دیتا ہے, اور وہ لے دے ہوتی ہے کہ وہ جو بیچارے مسکین دکھی ذہن ہیں ان کا مزید پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے کہ شاید اس ملک میں صرف یہی ایک واقعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. مثلاً آج کل یہ جو چلا ہے, وہ ملالہ نے کتاب لکھ دی ہے جو وہ لڑکی نے, اس پہ اب ہر ٹاک شو کیا, ہر دانشور کیا, ہر سیاستدان کیا, تھڑا تھڑ بحث کر رہا ہے, کوئی غلط کوئی ٹھیک کوئی نہیں کوئی ہاں, عجیب ہلا ہو گئی ہوئی ہے. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد جو ایک بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ محض وقت کا ضیاع ہے. لیکن اب سچی بات بتاؤں, یہ جب ملالہ کی کتاب سامنے آئی ہے اور اس کے بعد جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, اس کے بعد اب میں یہ سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ فروٹفل ہوتی ہے. کس طرح فروٹفل ہوتی ہے؟ وہ سکرین میں سے انگور گرنے شروع ہو جاتے ہیں. فروٹفل بتاؤ بھی. میں عرض کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ جس طرح کی بحث ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے جو ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو دونوں طرف سے کہا جاتا ہے. جب بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کو چھوڑے, آپ اس مائنڈ سیٹ کی بات کریں. وہ مائنڈ سیٹ سامنے آتا ہے, چاہے وہ لیفٹ کا ہو, چاہے وہ رائٹ کا ہو, چاہے وہ کنزرویٹو ہو یا پروگریسو ہو, وہ سامنے آتا ہے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آئندہ کے لیے آسانی رہتی ہے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے تھے, یہ لوگ کتنی جذباتی بات کر رہے ہیں, یہ لوگ کتنی حقیقت پسندانہ بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کا پہلے فلاں واقعے پہ موقف کیا تھا, ان لوگوں کا پہلے کیا موقف تھا. اس طرح میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے نا زیادہ نکھر کر سامنے آتا ہے اور لوگوں کے چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں. یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اس بحث کے اوپر, یہ ملالہ کی کتاب کے اوپر جب سے بحث شروع ہوئی ہے, بڑا جو کیوٹ چہرہ تھا نا وہ بڑا خوفناک ہو کے باہر آیا. بالکل. میں تو بتاتا ہوں کہ جب ملالہ کا واقعہ پیش آیا تھا اور ملالہ پر فائرنگ ہوئی تھی
تو جو رائٹ ونگ کے یا کنزرویٹو لوگ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایک پرابلم میں فیل کر رہا تھا کہ یار وہ مطلب کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ ملالہ پر حملہ تو قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس مائنڈ سیٹ، یہ جو ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے ہے، وہ اب اس واقعے کی آڑ میں کچھ اور کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کارنر میں فیل کر رہے تھے، ایک ٹائٹ کارنر میں فیل کر رہے تھے۔ اب اس کتاب کی اشاعت کے بعد معاملہ الٹا ہو گیا ہے، جو پہلے والے لوگ تھے جو بہت اگریسو ہو کے بات کر رہے تھے، اب وہ اپنے آپ کو ٹائٹ کارنر میں فیل کر رہے ہیں کہ یار اس کتاب کو ڈیفینڈ کرنا کئی حوالوں سے بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور جو اسلامسٹ تھے یا رائٹ ونگ کے تھے وہ اب زیادہ اگریسولی بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو بہت تحمل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے اب دلیل کے بغیر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں یہ مجھے بھی ایک دوست میرا کہہ رہا تھا، حفیظ کنستر، کہتا ہے یہ میاں یہ جو ملالہ کی کتاب آئی ہے نا منظر عام پہ، اس سے جو بیچارے مولوی ڈر گئے ہوئے تھے نا وہ اب ٹکا کے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جی یہ کون سی کتاب لکھی ہے اس لڑکی نے؟ میرا خیال ہے کہ جو ملالہ کی کاز تھی، جو بھی، یا مطلب اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے، جو اس کے حمایتی تھے یا اس کے پیچھے جو ایک ٹپیکل سکول آف تھاٹ تھا، وہ اس کتاب کی اشاعت کے حوالے سے کچھ بنیادی غلطیاں کر بیٹھا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ کتاب جو ہے یہ اس کا نام آئی ایم ملالہ کی بجائے آئی ایم ملالاز فادر ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ مطلب ایک 13-14 سال کی بچی کے منہ میں دنیا بھر کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ ڈال دینا، وہ ٹھونس کے داخل کرنا اور پھر اس کے منہ سے یہ اگلوانا، یہ کوئی زیادہ میرا خیال ہے دانش مندی کی بات نہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے اپنی کاز کو کوئی زیادہ اچھے طریقے سے سرو نہیں کیا، بلکہ اپنی کاز کو کسی نہ کسی انداز میں نقصان پہنچایا۔ اللہ تیری خیر کرے، 100% یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، چونکہ میں نے یہ جب بھی ٹاک شوز پہ اس پہ بحث دیکھی ہے ملالہ کی کتاب پہ، میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ملالہ نے اگر کتاب میں لکھی ہیں تو وہ بچی ہے، وہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہے۔ بھئی نکی جی بچی کو کیا پتا چل گیا اتنی پیچھے ہسٹری کا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزوں کا، اور ہر بندے کے متعلق پرانے سیاستدانوں کے متعلق وہ ایسے بات کر رہی ہے جیسے ان کی میٹنگوں میں بیٹھی رہی۔ اور میں حلفاً تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، اپنے دلی جذبات بتا رہا ہوں کہ جب ملالہ پر فائرنگ ہوئی تھی تو میری بے پناہ ہمدردیاں اس بچی کے ساتھ تھیں، لیکن آج اس سے کہیں زیادہ میری ہمدردیاں اس بچی کے ساتھ ہیں کہ جس طرح سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک مخصوص لابی کی طرف، وہ بڑی مطلب آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے۔ اب دیکھو ملالہ پوری دنیا کی پولیٹیکل فلسفیز بیان کر رہی ہے، اس کو یعنی دنیا کو جتنے درپیش مسائل ہیں اس پر اس کو باقاعدہ کمانڈ حاصل ہے، پوری گرفت ہے، لیکن اس 14-15 سال کی بچی کو یہ نہیں پتا کہ برمنگھم کس ملک میں ہے۔ اب یہ کتاب میں اس نے لکھا ہے، ملالہ نے کتاب میں لکھا ہے، سے آ کے دور کے واقعات سارے سناتی ہے، ہاں تو برمنگھم شہر کا نہیں اس کو پتا کہ وہ کدھر ہے۔ کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اشاروں سے بتایا گیا، میں نے پوچھا کہ میں کہاں پہ ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ تم برمنگھم میں ہو، تو میں نے پھر پوچھا کہ برمنگھم کہاں ہے، مجھے ایٹلس لا کے دکھائی گئی کہ یہ انگلینڈ میں۔ ہائے ویسے اس کے ابے نے غلطی کی ہے، میں تو اس کو اگر مجھے فون نمبر ملے تو کہوں کہ بھائی جی تینوں انگلینڈ دی نیشنلٹی چاہیے سی، وہ تینوں مل گئی ہے، تو کادلی کتاب لکھوا کے تھے ہمیں اپنے آپ کو بیت کراؤنے۔ نہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی نہیں، اور بھی بہت کچھ ملا ہے اس کو، لیکن بات یہ کہ اس کے لیے قیمت کیا ادا کی ہے۔ اللہ تیری خیر کرے۔ پاکستان کی عزت اور حرمت پر حرف آ رہا ہے، اس کے صفحے سے پتہ چلتا ہے۔ یار میں نے تو یہ ملالہ کے ابو کو جب اس کے ساتھ وہ بڑا کوٹ پہن کے تو انگلینڈ کی سڑک پہ ٹرتے ہوئے دیکھا نا، تو میرے ذہن میں صرف یہی آیا کہ یار یہ چونکہ سوات کا رہنے والا بھائی تھا، اس کے پاس زیادہ گرم کوٹ تھے، اس نے بس یہ سوچا کہ یار وہاں شفٹ ہو جاؤں جہاں پہ یہ استعمال ہو سکے، اس لیے یہ ادھر چلا گیا۔ کہ ملالہ کے جو ابا جان ہے وہ اس کتاب میں اس قدر حاوی نظر آ رہے ہیں کہ جو صفحہ اٹھا کے دیکھ لو وہ یوں لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی ریفارمسٹ تھا،
اور کوئی مطلب کروسیڈر تھا جس نے وہاں پہ پاکستانی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دی تھی. کہیں طالبان لیڈر جو ہے وہ اپنی جو پگڑی ہے وہ اس کی گود میں رکھتا ہوا معافی مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے, کہیں وہ اس کے والد صاحب جو ہے وہ مسئلہ قادیانیت کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کہیں پہ ایون یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جناب وہ سلمان رشدی کے حق میں وہاں پہ مباحثے کروا رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھو تو اس وقت کی بات ہے, اگر آپ حساب کتاب لگا کے دیکھو تو وہ کالج چھوڑ چکے تھے, اور اس وقت سوات کے کالجز میں تمام جو مذہبی طلبہ تنظیم میں ان کا غلبہ تھا. وہاں پہ اس وقت آپ پتہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا وہاں پر ممکن تھا, وہاں پر کیا یار کسی ایسے کالج میں اس طرح کا مباحثہ, جب سلمان رشدی کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے تو اس کے حق میں مباحثہ کروانا ممکن تھا؟ اتنا کو تو یہ دلیر بھائی ہے بیچارہ کہ لڑکی کو لے کے ساتھ ادھر نس گیا ہے, ادھر جا کے بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, جب ادھر تھا اس وقت اس کو ہوش نہیں آئی. ملالہ ڈائریز لکھی گئی, اخبارات میں کالم لکھے گئے, اس وقت تو ہم پہ یہ انکشاف نہیں ہوا کہ ملالہ کے جو والد گرامی ہیں وہ اتنے بڑے ریفارمسٹ تھے. ہاں, ادھر بیٹھ کے بھی کوئی چیز اپنی ایکسپٹ کرتا ہے نا کہ میں نے یہ کیا ہے اور میں نے وہ کیا ہے. ادھر بیچارے کا تو پتہ ہی نہیں تھا, میں نے تو اس کی شکل پہلی دفعہ دیکھی ہے جب وہ بڑا کوٹ پہن کے, مجھے بڑا کوٹ اس کا نہیں بھولتا. پھر یہ بتایا گیا کہ جناب انہوں نے جو سکول کھولا تھا وہ صرف کوئی سر سید احمد خان کے پائے کے لیڈر تھے جنہوں نے صرف یعنی ریفارمز کے لیے سکول کھولا تھا. اور ساتھ ہی ایک صفحے پہ وہاں پر یہ تحریر فرماتی ہیں ملالہ صاحبہ, سو کالڈ ملالہ صاحبہ, کتاب کس نے لکھی ہے یہ ایک دوسری بات ہے, کہ جب سکول چل پڑا تو پہلی بار میری والدہ نے نئے کپڑے پہنے تھے. اور مجھے کسی مخبر نے بتایا کہ یہ جو بھائی صاحب ہے نا ملالہ کے ابو جی, ان کو ان کے والد صاحب نے گھر سے نکال دیا تھا. ان کے جو مذہبی عقائد تھے نا ان کو دیکھتے ہوئے ان کے والد صاحب نے کہا کہ پتر میرے گھر چ نہ رہو, نہ جائے تو چل دوڑ جا, چل کتنے بڑا کوٹ پا کے اتنے لندن دیا سڑکاں تے پھر میرے گھر نہ دوڑ جائے. یقین کرو کہ اگر میں اس کتاب کے اندر موجود جو سیلف کانٹرڈکشنز ہیں یا جھوٹ ہیں اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دوں نا تو وہ ایک یا دو سیگمنٹ میں پورے نہیں آ سکتے. اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں 4-5 شوز کرنا پڑیں گے, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. اب بہرحال میں بھی یہ ضرور کہوں گا تمہاری باتیں بھی سن کے اور جو سجے خبر سے سن رہا ہوں اس سے بھی, کہ واقعی اس بچی پہ اب ترس آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مخبریاں بھی لے آئے ہیں. مخبریاں نہیں ہے, یہ کھجے ہیں جو پوری دنیا سے عوام کی ہم تک پہنچ رہی ہیں. تم کبھی ایس ایم ایس تو پڑھو, نیٹ پہ دیکھو ہو کیا رہی ہے. یار میرا ایک دوست ہے ڈی آئی خان کا رہنے والا ہے, ندیم اقبال ہے, وہ آج کل ادھر ہوتا ہے جو امریکہ کی ایک ریاست نہیں ہے مشین گن. مشین گن نہیں عزیزہ, مشی گن. مشی گن ایکٹریس ہے, ریاست کا نام مشین گن ہے. ایکٹریس مشی خان ہے. مشی خان مشین گن ہوئی ہے. اچھا کہتے کیا ہیں تمہارے دوست ندیم اقبال صاحب؟ یار وہ کافی دیر سوات میں رہے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جی میری بات سنیں. یہ بات کرتا ہے کہ سوات کے متعلق تعلیم کی. آپ کو اتنا پتا ہے پاکستان میں بہترین جو لٹریسی ریٹ ہے جسے شرح خواندگی کہتے ہیں وہ سوات کا ہے 60% سے زیادہ. وہ کہتا ہے 60% لوگ تو پہلے ہی ادھر پڑھ رہے ہیں, یہ کون سی ایڈی تعلیم کا مارنے ٹرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے 60% لوگ جو ادھر بچے پڑھتے ہیں ان میں 50% لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. اور واقعی میں بھی سوچتا ہوں کہ یار سوات میں اتنا کون سا تعلیم کے اوپر کو پابندی لگ گئی ہے, یہ کو قاعدے کے اوپر آ کے طالبان بیٹھ گئے ہیں. میں نے خود سوات میں دیکھا ہے, میں خود چکر لگا کے آیا ہوں. ادھر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستانی معاشرے کو جاہل معاشرہ کہنا, فرسودہ معاشرہ کہنا, قدامت پرست معاشرہ کہنا, عورت پر ظلم کرنے والا معاشرہ کہنا, یہ سب کچھ ویسٹ کو اپیز کرتا ہے. اور آپ کی یہ بات ویسٹ میں بکتی ہے, سیل ہوتی ہے. ہاں انگریزی بڑے خوش ہوتے ہیں نا, پھر وہ ادھر کی نیشنلٹی دے دیتے ہیں.
اور پھر وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ بڑا کوٹ پہن کے ادھر سردی میں سڑک کے اوپر پھر سکتے ہیں. اچھا پوری کتاب پڑھو, زبردستی پتا چلتا ہے. ساری کتاب میں تمہیں بڑا کوٹ ہی نظر آئے گا. بڑے کوٹ کے علاوہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے, ہر دوسرے تیسرے پیج پہ زبردستی کوئی ایسی بات گھسائی ہوئی باقاعدہ نظر آتی ہے, زبردستی کی ہوئی ہے کہ جس سے پاکستانی معاشرے کی کوئی نہ کوئی, یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی جنت میں رہ رہے ہیں, ہم سب سے زیادہ اپنے معاشرے کے خود بڑے کریٹک ہیں ہر حوالے سے. عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, یہاں پر اور انداز میں ہوتا ہے, دنیا میں اور انداز میں ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. عورتوں کے تعلیم کے حوالے سے ہم پسماندہ ہیں, ہم یہ اعتراف کرتے ہیں, لیکن دوسروں کی گود میں بیٹھ کے جا کے پھر اعتراف نہیں کرتے, کسی ایوارڈ کے لیے نہیں کرتے, کسی نوبل پرائز کے لیے نہیں کرتے, کسی نیشنلٹی کے لیے نہیں کرتے, اپنے ملک کی فلاح کے لیے کرتے ہیں. بالکل ان لوگوں کے خوش کرنے کے لیے نہیں یہ اعتراف کرتے کہ جو کہتے ہیں کہ اسی طرح کے الزامات لگا کے ان پہ حملے کریں, ان کو اور برباد کریں, ان کو اور پسپا کریں. یہ دیکھو نا, یہ اسی چیز کے نام پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. تھوڑا بندہ مر گیا, ہزاروں لوگ مر گئے یار ادھر سوات میں. اچھا, اس کتاب کو ڈیفینڈ کرنے والے ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیوں اس پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. یہ ملالہ نے خود نہیں لکھی کتاب, ملالہ کے خیالات ہیں, زبان کرسٹینا لیم کی ہے. بھئی جب یہ ادب اور صحافت کے طالب علم یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب آپ انورٹڈ کاماز میں کوئی بات لکھتے ہیں, کوئی جملہ لکھتے ہیں, کوئی پیراگراف لکھتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انوربیٹم لکھ رہے ہیں, یہ اس کی بات ہے, یہ الفاظ بھی اسی کے ہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں مائی فادر, تو کرسٹینا لیم اپنے باپ کی بات کر رہی ہے. یار ملالہ ہی کہہ رہی ہے نا کہ مائی فادر بڑے کوٹ والا پائی ہو جائے, سردی میں ایک بڑا کوٹ پہن کے پھر ہنسا نہ کرو, بڑے کوٹ کی بڑی اہمیت ہے ادھر. جی ہاں, جتنی پاکستان میں سیال کوٹ کی اہمیت ہے اتنی ہی لندن میں بڑے کوٹ کی اہمیت. اچھا, کتاب کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ ملالہ نے یا ملالہ کے ابو جان نے خود کو بہت زیادہ روشن خیال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح لگتا ہے کہ وہ سوات میں نہیں کسی امریکی ریاست میں رہ رہے تھے. یعنی ہر دوسری تیسری جگہ پہ انہوں نے یہ ثابت کیا, ایک تو بہت بڑے ریفارمسٹ تھے وہ ان کے ابا جان, اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ روشن خیال اور آزاد خیال تھے. یار میں تم کلپ رہے ہو. ایک سدھا جی وہ بھائی تھا, آرام سے اپنا بزنس کر رہا تھا, ایک واقعہ ہو گیا اس کی بچی کے ساتھ. اس نے سوچا کہ یہ موقع ہے, اسے کیش کرا لو, اس نے کیش کرا لیا, وڈا کوٹ پہن گیا, وہ پھر رہا ادھر لندن میں, تو میں نے گرمی کھا رہی ہے. تمہیں ساری گرمی اس کے وڈے کوٹ پہ. وہی اس لیے کہ لکھوایا وڈے کوٹ والوں نے ہے نا اس کتاب کو, سمجھے نہیں تم بات کا میں وڈا کوٹ کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے ہی سارا وڈے کوٹ کا چکر اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ہمیں مسکین نیشنلٹی ان کو مل گئی, آرام سے ادھر بیٹھ کے دہی کے ساتھ روٹی کھائیں, کیا ضرورت ہے کل پڑے کی. اچھا, یہ جو ٹاک شوز ہیں ان میں جو ملالہ کے اوپر بحث ہو رہی ہے یا اس کی کتاب کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے, اس حوالے سے ایک بڑی مزیدار چیز سامنے دیکھنے کو ملی ہے کہ جو یہ ملالہ کے یا اس کی کتاب کے حق میں بولنے والے ہیں نا, وہ مخالفت میں بولنے والوں کو صرف یہی کہتے جا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, 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 آپ جھوٹ. حالانکہ ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے, کتاب سے پڑھ رہے ہیں, کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جب وہ کتاب کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کو انگریزی نہیں آتی. اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں انگریزی نہیں آتی جو کھانسی بھی انگریزی میں کرتے ہیں. اور کیا وہ رہے ہیں جن کی شاگردوں میں سب سے پہلے نمبر پہ میرا آتی ہے انگلش. کس لیے تم اس طرح کے اپنا طرف سے سائنسدان بن کے دکھا رہے ہو یا عقل مند بن کے دکھا رہے ہو؟ یہ اتنا بھی پاگل نہیں کہ وہ آپ کی اتنی بات سے ہی کہے کہ یار اچھا یار ان کو نہیں انگریزی آتی, ان کو آتی ہے. نہ کرو بھائی, پورے پاکستان کو پتا ہے کس کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. اسی لیے اس پہ بحث کرو اور کسی حوالے سے کرو, ثبوت کے ساتھ. اس کتاب کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس کے مدرجات کو ڈیفینڈ کرنا کہ جناب جب کوئی اگر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ جناب عاشورہ کو فیسٹیول کہا گیا ہے تو یہ غلطی ہے یار, آپ اس کو تسلیم کرو. آپ کہہ رہے ہو آپ کو فیسٹیول کا نہیں پتا, یار فیسٹیول, فیسٹیوٹی, خوشی کا اظہار, آپ اس کو کیسے انکار کر سکتے ہو کہ یہ غلط لکھا گیا ہے, فیسٹیول کا لفظ غلط لکھا گیا ہے اور فرینزی کا لفظ غلط لکھا گیا ہے. آپ یہی اعتراف کر لو کہ غلط لکھا, آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ. وہ کون ہے وہ بندہ, اوت بھائی,
वो हालांकि इससे पहले मैंने देखा है हूद भाई हमेशा बहुत क्या नाम है उनका? तदब्बर, हूद परवेज हूद भाई हमेशा बहुत सलीके के साथ बात करते थे और मंतक और दलील का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अचानक वो अपना टेम्पर लूज कर बैठे। नहीं वो ऊत भाई तो यही कहते जा रहे थे कि झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। यार पढ़ा लिखा बंदे हो तुम अगर, तो आपको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि किसी को ऐसे नहीं कहते। कैसे बात ये करते? बहस हो रही है, इनको दलाइल के साथ बात करें। इस तरह एकदम किसी की करदार कुशी कर देना कि तुम झूठे हो, ये कह देना, ये गलत बात है। आप कौन सा इतना तुम को आपके चेहरे से रोशन शुआएं निकल रही हैं और पता चल रहा है कि आप सच के अलावा कुछ कहते ही नहीं हो। वो अगला भी कह देगा भाई आप भी झूठ बोल रहे हो, बात खत्म हो गई। बहस तो ना ये पढ़े लिखे लोगों की बहस नहीं है, ये तो ये इस तरह की बहस नहीं करता। ये मैं इंग्लिश में हंसा हूँ। अच्छा, इसके स्पेलिंग ये जो पहला है ना, ये बड़ी एबीसी वाला है। अच्छा अच्छा सर, पिछले 2 हफ्तों से तो ये किताब डिस्कस हो रही है ना, उससे पहले जो है नोबेल प्राइज के लिए जो उसका नाम नॉमिनेट किया गया है उसको डिस्कस किया जा रहा था। हाँ, उसके लिए भी किसी ऑस्कर की तरह और दीगर जो इनामात हैं, किसी यानी और पाकिस्तानी का कभी ख्याल नहीं आया। नोबेल पीस प्राइज के लिए कभी अब्दुस्तार ईदी साहब का ख्याल नहीं आया, जिन्होंने सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत करते हुए निकाल दी है, मलंग और दरवेश की तरह। ये फिर पिछले कुछ अर्सा पहले ये वो स्कूल की बच्चियों की वैन में आग लग गई थी, बच्चे कितने सारे बेचारे झुलस गए थे, जहां बहक हो गए थे। उसमें एक स्कूल टीचर थी, वो बाहर निकल आई थी, वो बच्चों को बचाने के लिए फिर घुसी है वैन, उसको भी आग लग गई, उधर ही बेचारी वो भी वफात पा गई, शहीद हो गई। उसको किसी ने नोबेल प्राइज के लिए नहीं कहा भाई। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो आप देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, और कभी जी चाहता है कि बंदा इंज कर ले, और कभी जी चाहता है कि ऐसे कर। नायरीन, ये जो आप देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, और कभी जी चाहता है कि बंदा इंज कर ले, और कभी जी चाहता है कि ऐसे कर ले। इस पे आइए, आपको ऑफ बीट में एक नयम सुना रहा है। शाम को सर्दी हो जाए और गर्मी लगे सवेरे, अक्सर इस मौसम में डॉक्टर के लगते हैं फेरे। ये मौसम ही ऐसा है कि नज़ला सब पर हावी, नाक बनी रहती है हफ्ता भर दरियाए रावी। ऑफ करो तो गर्मी, पंखा ऑन करो तो सर्दी, ना टी शर्ट अब पहनी जाए ना टी शर्ट उतर दी, कॉटन पहने तो है सर्दी सीने अंदर खुबती, मोटा सूट पहन कर निकले तो है सुइयां चुभती, ना ही बादल खुलकर आए ना सूरज दी चौधर, मौसम 50-50 हो या ना इधर ना उधर। गर्मी सर्दी ने डाले हैं इक्को थाते डेरे, अक्सर इस मौसम में डॉक्टर के लगते हैं फेरे। नायरीन, कल के शो में इंटरनेशनल फनकार सुखबीर के साथ हजीजी ने भंगड़ा डाल के अपने प्रोग्राम के एंकर को नॉकआउट कर दिया। पीछे भी देखना पड़ता है ना, पीछे वो एटी ना कट मारे। बच्चे कुल्फी और बोतल के सबसे बड़े शुदाई, हर हफ्ते इनकी डॉक्टर से लानी पड़े दवाई, क्लिनिक पर जो रश है इसका हाल न पूछो भाई, ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर ने सेल लगाई, सारी राती खौ खौ कर दे लेकिन बाद ना आए, पहले गरम समोसे उत्तो ठंडा गोला खाएं, ऐसे बैठा गला के जैसे पड़ी हो इस पे थापी, अपनी ही आवाज लगे मेंढक की डीटो का पे, बाहर भी दिल काला हो या अंदर भी घबराए, कभी अचानक कांबा छिड़िया कभी पसीने आए।
چکر بھی نہیں لیکن آئیں آنکھوں تلے ہنیرے، اکثر اس موسم میں ڈاکٹر کے لگتے ہیں پھیرے۔ ہائے ہائے ویری نائس. واہ رے واہ یہ آہستہ آہستہ یہ سٹیپوں پہ آ گیا۔ پہلے یہ کو مشکل ہوتی تھی سٹیپ لے پیچھے کر لیا کرو، ڈانس ہو رہا ہو تو کوئی لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ نہیں دیکھتا بندہ۔ گھر کے ہر بندے کا اس موسم میں موڈ علیحدہ، حتیٰ کہ کھانے میں بھی ہے سب کی فوڈ علیحدہ۔ کوئی شربت گوند کتیرا برف پودینہ چاہے، کوئی حلوے مچھی سوپ اور کافی پینا چاہے، ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتے لمحے چیخیں بچے، بل دینے کے ڈر سے ابو اپنی تھا ہے سچے، امی بولے حوصلہ رکھو پر سردی تو آلے، چھوٹی کو آتا نہیں ورنہ گیزر ابھی چلا لے، گیزر کے چلنے پر بھی ہے گھر میں دو دو رائے، ایک اگر کھولے بھی دوجا اس کو بند کرائے، ایک مچا کے رولا دوجا گانے ساتھ میں گائے، ایک کو ہفتہ ہونے آیا دوجا روز نہائے، ایک مزاجن خاصا بے دوجے میں بسے مچھیرے، اکثر اس موسم میں ڈاکٹر کے لگتے ہیں پھیرے۔ یار اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ہے سٹیپ۔ ہائے 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 یہ تو سکھبیر کو بھی نہیں آتا یہ والا سٹیپ۔ ہاں ہاں یہ نہیں تھا اس نے کیا یار فیول نا یہ والا۔ یار اگر فلو بن جائے تو تم اس طرح ہر ہفتے لاہور سے گجرا والا بھی جا سکتے ہو۔ اس طرح نہیں یار سپیڈ بریکر آئے تو ڈانس روکنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہر گھر کا ہے ایشو، اس پر پھڈے ہوئیں، دروازے بند رکھیں یا پھر اس کو کھول کے سوئیں، دروازے جو بند رکھیں تو گھٹن مصیبت ٹکری، دروازے جو کھولیں ڈینگی کی ٹینشن ہے بکھری۔ ایک کہے پنکھا نہ کھولو ایسی پڑے لڑائی، ایک چلا کے پنکھا اوپر اوڑے ساتھ رضائی، ابو کس سے سختی برتیں کس سے برتیں نرمی، ایک کہے کہ ٹھنڈ لگتی ہے دوجا چیخے گرمی، کون سے آپا ڈیل کرے کہ مسئلے ہور بتھیرے، اکثر اس موسم میں ڈاکٹر کے لگتے ہیں پھیرے۔ دھیان سے ناظرین، تازہ ترین سیاسی صورتحال اور خاص طور پر بلدیاتی انتخابات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے بلایا جی، بہت شکریہ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ہاں ظاہر ہے میرا بھی شکریہ، میں تشریف لایا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نون لیگ والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ کا اتنا کامیاب دورہ کیا ہے، اچھا، اس پہ میں یہ جے یو آئی کی طرف سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ اس دورے سے میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا نام بلند کر دیا۔ اچھا، یہ جب میں ادھر آنے لگا ہوں تو میرا دوست بلند خان مجھے کہہ رہا تھا کہ کوئی زیادہ تعریف نہ کر دینا میاں نواز شریف کی، پھر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کوئی لالچ میں آ کے تو میاں صاحب کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ جاننے کے لیے کہ واقعی میاں صاحب کا یہ کارنامہ بڑا ہے یا نہیں، تو اپنے اندر سے پوچھا اچھا کہ کیا میاں نواز شریف کا امریکہ کا دورہ جو ہے یہ قابل ستائش ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ روٹی تیار ہو گئی ہے، آ جاؤ اندر۔ وہ میرا خان صاحب نے مجھے آواز دی۔ اچھا، تو پھر وہ میں سوچنا چھوڑ کے ظاہر ہے وہ کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ کھانے کا مسئلہ جو تھا۔ ہاں جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا ہے
یہ بہت ہی کامیاب دورہ تھا اچھا جس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا. اچھا مولانا یہ تو آپ کہہ چکے ہیں نا, اب اگلی بات کرتے ہیں. چلے اگلی بات کرتے ہیں. جی، please. جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ساری نون لیگ کو میاں نواز شریف صاحب کے امریکہ کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش یہ کرتا تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ہوں. اچھا یہ کہہ دیے, جی جی بس یہ منہ پہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ بار بار نکل رہا ہے. اچھا مولانا آگے آپ بلدیاتی الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو پیچھے دیکھا تھا, پیچھے تو آپ ہار گئے تھے. میرا مطلب ہے عوام نے یہ جو پچھلے 3-4 مہینے دیکھا ہے اچھا اس حساب سے یہ اب الیکشن ہو کے نا نتیجہ نکلے گا. یہ عوام نے دیکھ لیا کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے انہوں نے کیا تبدیل کی ہے. نہیں, تبدیلیاں تو آئی ہیں. کیا تبدیلی آئی ہے؟ یہ جو آئی فون 4 کی جگہ آئی فون 5 آ گیا, یہ عمران خان لے کے آئے. یا نمک منڈی میں چپل کباب گوشت کی بجائے اب بیسن کے بننے شروع ہو گئے. اچھی بات ہے. یا چرسی کے ہوٹل پہ کڑائی گوشت کی جگہ پل مکانے بکنے شروع ہو گئے. کیا تبدیلی ہے یہ؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح نا. یا درے کی اسلحہ فیکٹریوں میں فرنیچر بننا شروع ہو گیا. اچھا چلے مولانا مان لیا کہ وہ تبدیلی نہیں لا سکے. یہ بات ہوئی نا. اچھا چلیں, اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے؟ دیکھیں ہم کو لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے, مگر انشاءاللہ ہم خیبر پختونخوا کی شکل بدل کے رکھ دیں گے. کیسے؟ ہم نے بڑا اچھا پلان کر لیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ جو تعلیم کا میدان ہے خیبر پختونخوا میں ہم تعلیم میں بڑی جدت لے کے آئیں گے. اچھا سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ جو پشتو زبان ہے اس کو انگریزی میں لکھنے کا بندوبست کیا جائے. اچھا اس کے بعد پورے خیبر پختونخوا میں جو سکول ہیں ان کی شکل بدل کے رکھ دیں. شکل کیسے تبدیل کر دیں گے؟ لو ایسے بس شکل تبدیل کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو عمارتیں ہیں جو سکول کالجز کی اس کو خوبصورت بنائیں گے, مرمت کرائیں گے. کئی سکول کالجز ایسے ہیں جس پہ نہ دیواریں بنی ہوئی ہیں نہ کمرے ہیں, بچے بیچارے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اچھا تو ان سارے سکولوں کالجوں کی شکلیں بدلے گی, اور اس کے بعد ٹریفک کا نظام بدل کے رکھ دیں گے. اچھا یہ جو ٹریفک کے اشارے ہیں ریڈ اور گرین, یہ دونوں ہی گرین کر دیں گے. ریڈ اڑا دیں گے, نکال دیں گے ریڈ کلر یہ ٹریفک کے اشاروں میں سے. وہ کیوں؟ ANP کریں گے. ANP کے اپنے بندے جب اس کی مخالفت شروع کر بیٹھے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ تھوڑا ان کا ساتھ دے. صحیح ہے اس کے بعد عوام کو کھانے پینے کی سہولتیں دیں گے. اچھا یہ جو روٹی کا سائز ہے یہ اور بڑا کر دیں گے. اچھا پہلے بھی بڑی ہوتی ہے پٹھان کی روٹی, مگر اس کو مزید بڑا کریں گے. تو اتنی اس کی قیمت بڑھ جائے گی؟ اب وہ قیمت کا بات نہیں ہے, یہ جو بار بار کہنا پڑتا ہے نا 2 روٹیاں اور 2, یہ شرم آتی ہے. اس لیے عوام کو شرمندگی سے بچانے کے لیے روٹی کا سائز بڑا کر دیں گے. اچھا چلیں یہ مسائل تو چھوڑیں, کرپشن کا کیا کریں گے؟ ضرور کریں گے فکر نہ کرو. کیا؟ میرا مطلب ہے کہ کرپشن کا بندوبست بھی کریں گے. اچھا اس کا خاتمہ انشاءاللہ کریں گے ضرور. یہ ساری باتیں ہمارے دل میں ہیں, تم لوگ فکر نہیں کرو, انشاءاللہ سارا بندوبست کریں گے. وہ میں نے وہ مبارکباد والی بات کر دی ہوئی ہے. کون سی مبارکباد؟ اس کا مطلب ہے نہیں کی. میں نون لیگ والوں کو میاں نواز شریف کے امریکہ کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. Oh my God. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.